रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मुहर्रमुल हराम का खसूसी प्रोग्राम मस्तूरात करबला में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। हमने ये प्रोग्राम उन ख़वातीन को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए प्लान किया, उन मस्तूरात को, करबला की उन अज़ीम ख़वातीन को, करबला की शेर दिल ख़वातीन को कि किसी ने अपने भाइयों की कुर्बानी दी, किसी ने अपने बेटों की कुर्बानी दी, किसी के सामने उनके भतीजों को इस तरह से ज़बह किया गया कि अल्फाज ज़ुबान पे आते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम हर रोज़ एक ऐसी खातून का ज़िक्र करते हैं जो शुजाअत का, बहादुरी का, जो इस्तकामत का दुनिया के सामने पहाड़ बन के खड़ी हो गई। लाखों सलाम हों इन बीबियों को कि जिनकी वजह से आज मैं और आप करबला को याद कर रहे हैं। लाखों सलाम हों उन माओं को कि जिन्होंने दीन हक़ की खातिर, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान किया। आज एक ऐसी बीबी का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो कि वफ़ा का पहाड़ हैं, जो वफ़ा का पैकर हैं। जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुबारका जनाबे उम्मे फ़रवा सलामुल्लाह अलैहा, ये वो बीबी हैं कि जिन्होंने अपने कासिम जैसे बेटे की कुर्बानी दी। वो खूबसूरत जवान, वो इतना खूबसूरत जवान कि कोई गैर भी देखता था तो उस पे वारी वारी जाता था। और ये माँ, इस माँ के सामने जनाबे हज़रत कासिम, शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम, आपकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उन अल्फाज को दोहरा भी सकूं। आज हम ख़राज अक़ीदत पेश करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे जनाबे सैयदा उम्मे फ़रवा सलामुल्लाह अलैहा की अज़ीम बारगाह में। हमेशा की तरह सच टीवी के सेट पे हमारे साथ बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल मौजूद है जो कि आज बात करेंगी सैयदा उम्मे फ़रवा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि मस्तूरात करबला में से वो एक अज़ीम खातून हैं कि जिनके सब्र की मिसाल इस पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलती। हमारी सबसे पहली मेहमान स्कॉलर मोहतरमा नजमा शाहीन साहिबा हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती हैं और बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स में इनका शुमार होता है। नजमा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर सैयदा तैयबा साहिबा हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती हैं, बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स में आपका शुमार होता है। तैयबा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नजमा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये वो शेर दिल ख़वातीन हैं, ये वो इस्तकामत के पहाड़ हैं, ये वो शुजाअत इनके अंदर ऐसे कूट कूट के भरी हुई कि इनके सामने इनके बेटों को ना सिर्फ शहीद किया गया बल्कि उनको ज़बह किया गया, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सैयदा उम्मे फ़रवा, इनका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं, कैसे आपकी जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम से आप उनके निकाह में आती हैं, फिर आप उस बेवगी में आपने उनके बाद कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया दीन हक़ की खातिर। जी नजमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको इतने खूबसूरत प्रोग्राम करने पर मैं सच टीवी को, आपके प्रोग्राम को, बिलखुसूस आपको, आपकी पूरी टीम को ख़राज अक़ीदत पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और फिर जिस अज़ीम ख़ातून का ज़िक्र आज हम कर रहे हैं जनाब सैयदा उम्मे फ़रवा सलामुल्लाह अलैहा, लाखों सलाम हो उन पर कि आप वो अज़ीम ख़ातून थी कि आपका जब अक़द हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हुआ, उससे पहले आपके बैकग्राउंड में जाऊँगी। आपका जो असल नाम है वो रमला और सलमा के नाम से भी मशहूर है कि अरब में बहुत सारे नाम रखे जाते थे, ख़वातीन के बहुत से नामों से पुकारा जाता था। और आप हज़रत उम्मे रुबाब की बहन भी हैं। बिल्कुल। और आपकी जो शादी हुई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से वो 35 हिजरी में हुई। तो आपके 4 बेटे, बाज़ रवायात में 6 बेटे कहा जाता है आए, और एक ही बेटी थी आपकी जो जिनकी फिर शादी बाद में चौथे इमाम से हुई। तो आपके जो बेटे थे उनमें से हज़रत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर हैं जो करबला में भी गए, और 3-4 बेटे आपके जो है ना वो करबला में शहादत के रुतबे पे फाइज हुए। और एक बेटा आपका वो शहीद नहीं हुआ लेकिन गाजी हुआ कि वो ज़ख्मी हुआ था।
اور پھر بعد میں پھر آپ ہی کی مطلب وہ نسل کو چلانے کے لیے وہ شہید نہیں کیا گیا. اور حضرت امام ام فروا سلام اللہ علیہا وہ صبر و استقامت کا پہاڑ تھی، شجاعت اور بہادری کا پہاڑ تھی کہ ان کی بہت سی روایات ملتی ہیں. کربلا سے پہلے جب حضرت شہزادہ امام قاسم علیہ السلام بالکل 6 ماہ کے تھے تو ایک دن آپ نے پورا دن دودھ نہیں پیا، تو آپ امام حسن علیہ السلام کے پاس اپنے شوہر کے پاس لے کر چلی گئی اور آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا، پورا دن گزر گیا اور نکاہت اور یہ کمزوری ہو رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں یہ مطلب دودھ پی رہا، پورا دن گزر گیا. ظاہر ہے ایک ماں بھی پورا دن بچہ دودھ نہ پیے تو ڈاکٹر سے پریشان ہو جاتی ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہے. تو آپ یہ امام حسن علیہ السلام کے پاس، اور اگر وہ طبیب کے پاس لے کے جائے ورنہ وہ دعا فرما دے. تو آپ نے کہا کہ آج 10 محرم کا دن ہے، 6 ماہ کے تھے ابھی حضرت امام قاسم علیہ السلام. تو وہ فرماتے ہیں کہ آج 10 محرم کا دن ہے تو یہ ابھی عصر تک دودھ نہیں پیے گا، اور جب بھی ان کے دودھ کا عرصہ رہے گا، جب بھی 10 محرم کا دن آئے گا تو یہ دودھ نہیں پیے گا. بالکل استقامت کے پہاڑ اور وفا کے پیکر یہ خواتین. اور آج ہم جس عظیم ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں سیدہ طیبہ جناب جو ہیں حضرت ام فروا سلام اللہ علیہا، ان کی وفا کو لاکھوں سلام. بیوہ ہیں لیکن دین حق کی خاطر اپنے شوہر کے بھائی، اپنے دیور کا ساتھ دینے کے لیے نہ صرف خود ان کے ساتھ تشریف لے کے جا رہی ہیں بلکہ ساتھ میں اپنے بیٹوں کو بھی لے کے جا رہی ہیں. جناب ام فروا کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الحمدللہ ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے آج یہاں پہ آئے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آل تطہیر میں سے تو نہیں لیکن ان سے نسبت رکھنے کی وجہ سے آج ان کا شمار بھی آل تطہیر میں سے ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. حضرت ام فروا سلام اللہ علیہا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، جناب قاسم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ام رباب کی بہن ہیں جی. اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ پہلے امام حسن علیہ السلام جو خاندان نبوت میں پہلا پھول ہے، بے شک یہ اس کی پہلی زوجہ ہے. بے شک. اور آپ کی جب امام حسن علیہ السلام سے شادی ہوتی ہے اور حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو تقریباً 3 سال کا عرصہ گزرتا ہے. تو امام حسن علیہ السلام آپ کو بلاتے ہیں، بلا کے فرماتے ہیں کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی پہ بہت مشکل وقت آنے والا ہے. اللہ اکبر. اور اس وقت اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، سب اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو اے میری غمخوار میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ اس وقت میرے اس بیٹے کو میری طرف سے راہ خدا میں قربان کر دینا. اللہ اکبر. اب یہاں پر امام الاسقیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آپ ان کا مقام دیکھیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت میں نہیں ہوں گا. امامت کی آنکھ دیکھیں نا کہاں تک دیکھ رہے ہیں. یہی بات ہے کہ وہ جانتے تھے کہ میں اس وقت نہیں ہوں گا تو میری طرف سے یہ بیٹا قربان ہوگا. تو اس کے ساتھ آپ نے ایک تحریر لکھی جسے تعویذ کی شکل دے کر آپ نے وہ 3 سال کے بچے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا کہ جب میرے بھائی پر مشکل وقت آ پڑے اس وقت اس کو کھول کے پڑھنا، جو اس پر لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا. تو اپنی زوجہ محترمہ کو تو ساری بات بتا دی تھی کہ اس طرح ان کے ساتھ واقعات ہوں گے تو آپ ان کا ساتھ دینا، لیکن بچے کو یہ بات نہیں بتائی. بچے کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اس وقت اس کو کھول کے پڑھے جب سخت مشکل وقت آئے. تو حضرت قاسم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ہر دن مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا. ہر دن مشکل، بالکل ہر دن مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا اور شب عاشور آ گئی. بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا جناب سیدہ ام فروا سلام اللہ علیہا کی شجاعت کا، ان کی وفا کا، کس طرح سے
شوہر کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ وفا کا پیکر بنی رہیں، اور جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے اپنا رخت سفر باندھا تو آپ اپنے دیور کے ساتھ نہ صرف خود تشریف لے کے گئیں بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی اپنے ہمراہ لیا۔ شب عاشور آ گئی، اور اس سے سخت رات یا سخت وقت کون سا ہو سکتا تھا کہ جب جناب قاسم علیہ السلام وہ تعویذ نہ کھولتے۔ جی طیبہ۔ ایسا ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار یہ ہستیاں جب میدان کربلا میں پہنچتی ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور ہر ایک کی آرزو یہ ہے کہ میری قربانی پہلے اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ بالکل۔ تو اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس سے زیادہ سخت وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس تعویذ کو کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، اے میرے پیارے شہزادے قاسم، جب آپ کے چچا جان پہ سخت وقت آ جائے تو اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا، اور وہ یہ قربان نہیں ہونے دیں گے، لیکن آپ نے اصرار کرنا ہے۔ یہ تعویذ وہ اپنی والدہ کو دکھاتے ہیں تو والدہ آپ کو بھیجتی ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے۔ جب وہ آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں، میں کیسے آپ کو کیسے بھیج سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں چچا جان، میرے والد کی وصیت ہے۔ تو پھر آپ جا کر اپنی والدہ کو بتاتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں پر اندازہ لگائیے کہ کربلا کی خواتین کا کتنا بلند حوصلہ ہے، بالکل کہ امام انکار کر رہے ہیں کہ میں نہیں بھیج رہا۔ وہاں پر اگر وہ چاہتی تو وہ اس بات پہ خوش ہو جاتی کہ خیموں کے اندر لاشیں پہ آ رہے ہیں لیکن میرے بیٹے کو بچا لیا گیا ہے، نہیں، بلکہ آپ خود اٹھی، وہ جو آپ کے پاس تحریر لکھی ہوئی تھی وہ امام علی مقام کی ان کی بارگاہ میں گئی اور عرض کی کہ آپ میرے بیٹے کو اتنی بڑی سعادت سے محروم نہ کیجیے بلکہ راہ خدا میں قربان ہونے دیجیے، اور اس کی یہ جو سعادت مندی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اسے آپ نہ روکیے، اسے یہ حاصل کرنے دیجیے۔ تو آقا حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اس کی اجازت عطا فرما دی، انہیں اس کی اجازت عطا فرما دی۔ اور اجازت بھی جب ابھی امام حسن المجتبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو بی بی نے ایک خواب دیکھا تھا، ناظرین، بی بی ام فروا نے۔ آپ نے خواب دیکھا اور آپ عجیب سی کشمکش کی صورتحال میں تھی، تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ آتی ہیں اور اپنا خواب سناتی ہیں، اور آپ ان کو بتاتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، جنت کے باغات ہیں اور ایک بہت خوبصورت پھول ہے، میں بڑھ کے اس کو توڑتی ہوں اور اس کی جو کلیاں ہیں وہ بکھر جاتی ہیں، اور وہ کلیاں امام حسین علیہ السلام اٹھا کے مجھے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سیدہ زینب نے پھر وہ خواب جناب امام حسین علیہ السلام کو سنایا، تو امام حسین علیہ السلام نے بجائے تعبیر بتانے کے آپ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ام فروا آپ صبر کیجئے گا۔ خواب بتا رہی ہیں اور تعبیر میں صبر کی تلقین مل رہی ہے۔ امام علی مقام تو اپنی امامت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ابھی میں اور آپ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ماں، جب اس ماں نے اس خواب کی تعبیر کہاں دیکھی؟ میدان کربلا میں، اور کب دیکھی؟ یوم عاشور پہ دیکھی۔ نجمہ، اس ماں کی استقامت، اس ماں کا صبر، کہ جس کا بیٹا اور اس کی لاش کو کس طرح سے پامال کیا گیا، ایک ماں کی صبر نے کیسے جواب دیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں بالکل اسی خواب کی طرف آ رہی تھی جو آپ نے بیان کیا، کہ آپ نے، اگر میں اس خواب کی تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک دن آپ نے خواب دیکھا، اور یہ جو خواب اب جب آپ نے دیکھا تب کربلا وبا ہونے کو 4-5 سال رہتے تھے، تو آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اور وہاں پہ خوشبودار پھول ہیں، اور ایک پھول بہت بلندی پہ ہے، تھوڑی بلندی پہ ہے، اور سرخ پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، دلکش ہے۔ آپ کا جی چاہا کہ میں اسے توڑوں، لیکن آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تھا۔ آپ نے کوشش کر کے اسے توڑنا چاہا، وہ گرا اور اس کی پنکھڑیاں بکھر گئی، اور وہ جب بکھر گئی تو آپ کھڑی ہو گئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور ان پنکھڑیوں کو اٹھایا اپنے ہاتھ پہ اور آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ نے اپنا وہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ آپ سے بہت محبت رکھتی تھی، حضرت امام حسن علیہ السلام کی وجہ سے، کہ آپ ان کی بیوہ تھی۔
تو آپ ان کی زوجہ محترمہ تھی، تو آپ نے ان سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خود پوچھا کہ آپ آج کیوں پریشان لگتے ہیں، آپ پوری رات سوئی نہیں ہیں؟ تو آپ نے پھر اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور آپ نے پھر وہ جملے ارشاد فرمائے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک خواب کی تعبیر بتانے والا شخص کہ جسے علم بھی ہے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن وہ ایک دیکھ بھی رہا ہے، لیکن وہ ایک ماں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ماں کو کہہ رہا ہے کہ حوصلہ رکھیں، صبر کریں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بے شک. اور پھر وہ منظر سارا شب عاشور کو جب آپ سب یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے، اور شب عاشور کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام بتیاں بجھ گئی، چراغ گل ہو گئے، اور آپ نے ہر ایک کا امتحان لے لیا، مرد و زن کا، خواتین کا الگ ان کے خیموں میں جا کے، مردوں کا الگ. تو آپ اللہ رب العزت سے اپنے خیمے میں رجوع ہوئے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا، آپ کو ایسے لگا پاس کوئی آیا، اور حضرت امام قاسم علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے. آپ نے کہا آپ اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو اپنی والدہ کے پاس ہونا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ مجھے میری والدہ نے ہی یہاں پہ بھیجا ہے، مجھے میری وہی تعویذ والا واقعہ اس میں آتا ہے، مجھے میری والدہ نے بھیجا. اور آپ مجھے بتا دیں کہ کل کی جو لوگ شہید ہوں گے، کل شب عاشور کے دن میں جو لوگ شہید ہوں گے، ان دنوں میں ان شہیدوں میں کیا میرا نام ہے یا نہیں؟ کیا میرا نام ہے کہ نہیں؟ اور طیبہ، جب امام علی مقام خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک کر کے جوان جاتے تھے، تو روایات میں ہے کہ شہزادہ قاسم جو ایسے ایڑیاں اٹھا کے اوپر ہوتے تھے کہ میں نظر آ جاؤں اپنے چچا جان کو. اور وہ کیا تھا؟ وہ ماں کی تربیت تھی. یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے ماں کی تربیت پہ. باپ سر پہ نہیں ہے، لیکن ماں نے تربیت کر کے بیٹے کو کس طرح سے تیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور وقت کے امام کی محبت، وقت کے امام کے ساتھ کس طرح سے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. ایک ماں کی تربیت ہمیں کہاں پہ نظر آتی ہے؟ میدان کربلا میں. جی بالکل، یہ ایسی تربیت کی تھی انہوں نے کہ جناب قاسم علیہ السلام کی اس وقت عمر 14 سال تھی. امام حسن علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو اس وقت وہ 3 سال کے ہیں. کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے تو کم و بیش 14 سال، جی 14-15 بس 14-15 اتنے عرصے کے ہیں. تو سن بلوغت میں نہیں ہے، سن بلوغت میں نہیں ہے. اس وجہ سے جب امام علی مقام نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن پھر ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ یہ سب سے چھوٹا ہے تو مجھے انکار نہ کر دیں. تو آپ نے کیا کیا کہ جب آپ میدان کربلا میں جا رہے تھے تو ایڑیاں اٹھا کے، یعنی لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا آ رہا ہے، بہادر آ رہا ہے، آخر وہ حسن کا بیٹا ہے، امام الاسقیاء کا بیٹا ہے. بے شک بے شک. تو وہ جب اس شجاعت کے ساتھ جاتے ہیں میدان کربلا میں، اور جب وہ ان کے دشمن دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ آیا ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ یہ حیدری بالکل چمن میں، حیدری چمن میں یہ پہلا شیر ہے، کیونکہ حسن کا بیٹا ہے تو یہ پہلا شیر ہے، پہلا شیر ہے. ہاں جی، جو آ رہا ہے تو تمام جرت مندی اس کے اندر ہے. لیکن ایک ایک کر کے مقابلہ کرنے کے لیے وہ لوگ آئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہاں بات نہیں بنتی، کیونکہ کئی یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا. جی بالکل، اور وہ بھی ان کے سرداروں کو، عام نہیں، سرداروں کو آپ نے واصل جہنم کیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک گٹھے ہو کر آپ پر حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو سیدنا قاسم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. جب آپ زمین پر تشریف لائے تو ابھی آپ کے جست انور سے روح مبارک نے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی کہ آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رون ڈالا گیا. اور ماں دیکھ رہی ہیں سب کچھ. جب آپ امام حسین علیہ السلام خیمے میں واپس جاتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے میرا بیٹا، آپ باقی لاشیں لے کر آئے ہیں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں باقیوں کو اٹھا کے لایا تھا، قاسم کو چن کے لایا. اللہ اکبر. جس طرح مالی پھول چنتا ہے، میں اس طرح میدان سے پھول چن کے لایا ہوں قاسم کے. گٹھڑی میں بندھی ہوئی ہے آپ کی لاش مبارک، ٹکڑے ٹکڑے، بوٹیاں بوٹیاں. لیکن وہ ماں جس نے 3 سال کے بچے کو پالا اور 14 سال کا جوان کر کے اپنے شور کے بغیر پال کے اللہ کی راہ میں جب قربان کیا، اور پھر وہ بوٹیاں آپ کے سامنے آئیں تو دیکھ کر کہتی ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ کو وہ خواب یاد آ گیا، اس کی تعبیر آپ نے دیکھ لی. آپ نے بھی پھر وہی جملہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین.
یہ وہ شجاعت کے پہاڑ ہیں، یہ وہ صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں یہ خواتین، کہ جہاں پہ صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ ان خواتین نے، مستورات کربلا نے، چاہے وہ بنو ہاشم کی خواتین ہیں، چاہے وہ غیر ہاشمی خواتین ہیں، انہوں نے پھر صبر کے ایسے پہاڑ بن کے، وہ استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا کہ جن کی مثال رہتی دنیا تک رہے گی۔ لاکھوں سلام ہوں سیدہ ام فروہ سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ پہ۔ مزید بھی آپ کی ذات پہ گفتگو ہوگی، ابھی لینی ہے ہم نے ایک چھوٹی سی بریک۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس ماں کا تذکرہ کر رہے تھے جو کہ صبر کا، استقامت کا پہاڑ بن کے میدان کربلا میں کھڑی ہو گئی۔ لاکھوں سلام ہوں سیدہ ام فروہ سلام اللہ علیہ کی پاک ذات پر۔ نجمہ، کربلا کا جب دن گزر جاتا ہے اس کے بعد اصلی امتحان ان خواتین کا شروع ہوتا ہے، جب مرد نہیں ہیں، ان کے پیار کرنے والے باپ، بھائی، بیٹے، بھتیجے، کسی کا شوہر نہیں ہے ساتھ میں کوئی بھی مرد سوائے ایک امام سجاد علیہ السلام کے۔ اس وقت اصلی امتحان ان بیبیوں کا شروع ہوتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی میت میں آپ نے کس طرح سے ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بندھاتی ہوں گی، ایک دوسرے کی آنسو بھی پوچھتی ہوں گی، اور پھر قید و بند کی صحبتیں، اور پھر جب مدینہ واپس اور مدینہ جا کے اس گھر میں انہوں نے قیام کیا جہاں پہ ان کے شوہر بھی تھے، ان کے بھائی بھی تھے، ان کے بیٹے بھتیجے سب رشتے موجود تھے، لیکن اب نہیں ہے۔ تو وہ جتنا عرصہ زندہ رہیں وہ گریہ وزاری میں رہیں۔ سیدہ ام فروہ سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں کس طرح سے آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور کس طرح سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی؟ جی بالکل، یہ یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اور یہ ان کے لیے اگر کہوں تو غلط ثابت نہ ہوگا، بے شک بے شک، کہ آج کی عورت کو یا آج کی اگر بیٹی کو، آج کی خاتون کو اگر کوئی چھوٹا سا درد، چھوٹا سا غم، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، واویلا مچا دیتے ہیں، اور ہم اس چھوٹی سی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور خود تو صبر نہیں کر سکتے لیکن دوسروں کا بھی حوصلہ پست کر دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے خواتین کو کہا جاتا ہے کہ خاموش رہے اور صبر کرے، استقامت کا پہاڑ۔ اور ان خواتین کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے سامنے اپنے لال قربان کر دیے، اپنے خانوادے قربان کر دیے، اپنے سارے رشتے قربان کر دیے، لیکن پھر بھی اور اس کے باوجود ان پر مصائب رہے، انہیں قید و بند کی صحبتیں جھیلنا پڑی، ان پر مشکلات رہیں، ان پر آزمائشیں رہیں، ان کی چادریں چھینی گئی، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا ان کے سامنے، اور کون تھی یہ؟ خانوادہ رسول میں سے تھی، بے شک۔ اور لیکن پھر بھی یہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنی رہی۔ میں کہتی ہوں کہ آج کی عورت اگر ان کو پڑھ لے اور ان کو اپنا رول ماڈل بنا لے تو اسے اپنا غم کوئی غم نہیں لگے گا، کہ دنیا کے سارے غم ایک طرف، اور کربلا کا جب نام لیتے ہیں تو ہر انسان کو اپنا غم کچھ بھی نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو ہمیں اگر ہمیں اپنی تکلیف سے نکلنا ہے، اپنی پریشانیوں سے نکلنا ہے تو غم حسین کو اپنانا ہوگا، ان بیبیوں کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں دنیا کے غم نہ لگے۔ بالکل، دنیا کے غم نہ لگے۔ ذرا سی بات پہ شکوے شکایت، ایک خواتین کی یہ کہہ دیں کہ خاصیت میں سے ہے کہ وہ شکوے بہت زیادہ کرتی ہے۔ سلام ہو ان بیبیوں کو جن کو ادنا سا خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ مستورات کربلا کو ان کی زبان پہ شکوہ نہ آیا، ان کی زبان پہ کوئی شکایت نہ آئی، الٹا یہ حوصلہ دیتی تھیں، اور ان کے حوصلے کو دیکھ کے وہاں کے مرد حضرات کو حوصلہ آ جاتا تھا۔ طیبہ، آج ہم جس عظیم بی بی کا ذکر کر رہے ہیں وہ آلریڈی ایک غم سے گزر رہی ہیں، شوہر کی جدائی، اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو میرے شوہر کی آخری نشانیاں ہیں، یہ بیٹے یہ بھی میرے پاس نہیں رہیں گے، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو قربانی آپ نے دی، کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں؟ کربلا کا وقوع امر الہی ہے اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بے شک، ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے،
हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अपनी माँ से जुदा होते हैं, पहाड़ के करीब जाके खड़े होते हैं, तो एक अजदहा आकर आपकी हिफाजत फरमाता है। वहाँ अजदहा आ सकता है हिफाजत के लिए, तो क्या यहाँ नहीं कुछ जब ये जंगल में जाते हैं सोने के लिए तो जिब्राइल पार बिछा सकता है। बेशक बेशक। जब ये खाने की तलब करते हैं तो जन्नत से खाना आ सकता है। बेशक। जब ये लिबास के लिए रोते हैं तो जन्नत से जिब्राइल लिबास लेके आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। सवारी की तलब करते हैं तो रसूल आज़म इनकी सवारी बन सकते हैं। क्या बात है। तो फिर मुझे बताइए कि मैदान करबला में इनकी मदद नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन हमें समझना होगा कि वैसे मुकाम और होता है, लेकिन इम्तिहान में मुकाम बंदे का और होता है। बिल्कुल। जिस तरह आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, पाँव में हल्का सा दर्द हुआ, अल्लाह ने फरमाया सोने हबीबा आधी रात को क़याम किया करो या इससे भी कम। आपके पाँव में दर्द होता है, मुझसे देखा नहीं जाता, लेकिन दूसरी तरफ वही पाँव जो हैं खून से लहूलुहान हो जाते हैं ताइफ के बाजार में, लेकिन वहाँ पर आका करीम का इम्तिहान था। वहाँ उधर मुकाम था, यहाँ इम्तिहान था। तो ये जो हस्तियाँ हैं इनका वैसे मुकाम अलग है, लेकिन इम्तिहान में इनका मुकाम अलग है। बेशक। मैं फिर भी ये कहूँगी कि हम उस मुकाम पर नहीं है कि हम इनके मुकाम को समझ सकें, क्योंकि ये फना फिल्ला होकर बका बिल्ला हो गए हैं। बेशक। और ये आम बंदे के लिए भी है, जो बंदा फना फिल्ला हो जाता है अल्लाह उसको अपने नाम के साथ बका अता फरमा देता है। आज दुनिया ख़त्म हो सकती है, मौला हुसैन का नाम कभी ख़त्म नहीं होगा। बेशक है, क्योंकि ये अल्लाह के साथ जुड़ गए हैं, ये अल्लाह के नाम के साथ ज़िंदा हैं। लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर जो इन्होंने हमें सबक सिखलाए हैं, और ये चूँकि ये हस्तियाँ दुनिया में आई हमें मरने जीने का तरीका सिखलाने के लिए हैं, तो इन्होंने हमें हिम्मत, हौसला, सब्र इस्तक़लाल, शुजात और अल्लाह की राह में अपनी महबूब तरीन चीज़ को कुर्बान करने का दर्स दिया और स्पेशली इन खवातीन ने तो जहाद अकबर किया है। बेशक। माओं को तो वैसे बेटे बहुत अजीज होते हैं, और हर माँ की कोशिश होती थी नाजरीन कि मेरा बेटा सबसे पहले इमाम अली मुकाम वक्त के इमाम के नाम पे उनके आगे कुर्बान हो जाए। ये कोई आम शुजाअत नहीं हो सकती, ये कोई आम बहादुरी नहीं हो सकती। सईदा उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत हमें नज़र आई मैदान करबला में। आज की माएँ, वो क्या आप आज के इस अजीम दिन के सदक़े में, इस अजीम ख़ातून के सदक़े में, आज की ख़ातून को हम सईदा उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत को देख के, उनकी वफ़ा को देख के क्या मैसेज देंगी? आज के मैसेज से कि जहाँ पे सब्र करना मुश्किल हो, वहाँ पे इन ख़वातीन ने शुक्र अदा किया, वहाँ पे शुक्र अदा किया। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। जी ज़रूर। कि जब सैयदा उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा करबला में थी, तो इमाम कासिम अलैहिस्सलाम जब जाते और लेकर आ जाते और शहदा को, तो एक मरतबा ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, हज़रत अली अकबर सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादा वो शहीद हो गए। तो आप जब खैमे में तशरीफ़ लाए तो उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा ने नाराज़गी से मुंह फेर लिया कि आप क्यों शहीद होकर नहीं आए, अल्लाहु अकबर, आप क्यों शहीद होकर नहीं आए। यानी एक माँ है और वो अपने बच्चे को शहादत के रुतबे पे देखने के लिए इतनी बेचैन है। ये उनकी तरबियत है कि जहाँ पे सब्र करना मुश्किल है वहाँ पे वो शुक्र अदा कर रही हैं। और आजमाइश अल्लाह के पसंदीदा बंदों पर ही आती है। तो आज की माओं के लिए, आज की बेटियों के लिए पैगाम ये है, आज की ख़वातीन के लिए पैगाम ये है कि अगर आप अपने दुखों से बचना चाहती हैं तो इन ख़वातीन का तज़किरा सुनें, इन ख़वातीन के तज़किरे को पढ़ें, ताकि आप में भी हिम्मत, हौसला पैदा हो, आप में भी सब्र की रिमक आए कि जो सब्र उनके पास था वो तो सब्र का पहाड़ थी। हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सदक़े से सब्र की थोड़ी सी मिक़दार ही कह लें कि वो हमें भी अता फ़रमा दे। आमीन। तो यही मेरा पैगाम है आखिर में कि इनके सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम औरतों को सब्र दे और हमें इनके तज़किरे को पढ़कर इन्हें आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि आज की औरत अपना रोल मॉडल पहचान सके। बिल्कुल। ये वो पाक शहज़ादियाँ हैं, ये वो पाक बीबियाँ हैं सईदा तैयबा कि जिन्होंने करबला के बाद फिर ना कभी ठंडा पानी पिया है, ना कभी छाँव में बैठी, ना कभी रात को दिया जलाया। ये कैसे वफा का पैकर बन के, और फिर जितना अरसा भी ये ज़ाहिरी हयात में रहीं,
گریہ وزاری کرتی تھی، اور ان بیبیوں کی وجہ سے ہی آج میں اور آپ ہمارے تک کربلا کا پیغام پہنچا ہے۔ سیدہ ام فروا سلام اللہ علیہ، کس طرح سے آپ نے کربلا کو زندہ رکھا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کے پیغام اور ان قربانیوں کو جو حقیقی مقصد تھا وہ عوام تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا کردار حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ادا کیا۔ ان کی مائیت میں یہ تمام خواتین تھیں۔ کسی نے بول کر خطاب کر کے بتایا، کسی نے جاتے ہوئے لوگوں کو پہچان کروائی، وہ میرا بیٹا ہے، یہ اس کا سر ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ جو ہے یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، انہوں نے دین حق کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یعنی ان خواتین نے جاتے ہوئے جو بھی انہوں نے سفر طے کیا ہے، پورے سفر میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں پہچانو ہم کون۔ کسی نے خطبے دے کے، کسی نے شاعری کر کے اس طرح سے کربلا کو زندہ رکھا۔ ناظرین، آج ہم نے سیدہ ام فروا سلام اللہ علیہ کی عظیم بارگاہ میں ادنا سی کوشش کی کہ ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کر سکیں، ان کی عظمت کو، ان کی ہمت کو، ان کی استقامت کو، ان کے صبر کو سلام پیش کر سکیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ آج ایک عظیم خاتون کا ذکر ہوا، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل ایک نئی خاتون کے ساتھ، ان کے ذکر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔